वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर फ़ातिमा जाफ़र हाज़िर है एक नए सबक के साथ। आज हम बेसिक अरबिक ग्रामर का जो लेसन करेंगे वो है इस्म और उसका पार्ट 1 आज हम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा आमीन। चलिए शुरू करते हैं हम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से। पहले लफ्ज़ की डेफिनेशन करेंगे। लफ्ज़ और इसका जमा क्या होता है? अल्फ़ाज़। लफ्ज़ जो हैं वो हरूफ़ तहज्जी और हरकत के मिलने से बनते हैं। 2 तरह के लफ्ज़ पाए जाते हैं, महमिल और कलमा। महमिल वो अल्फ़ाज़ होते हैं जो बेमायने होते हैं, जैसे हम उर्दू में बोलते हैं सर्दी वर्दी, तो वर्दी जो है वो बेमायने वर्ड है। अरबिक लैंग्वेज में महमिल अल्फ़ाज़ नहीं पाए जाते। उसके बरअक्स जो है कलमा है। कलमा वो अल्फ़ाज़ होते हैं जो बामायने होते हैं। तो हम जो अब आगे पढ़ेंगे वो हम कलमात के बारे में ही पढ़ेंगे। कलमा वाहिद है और कलमात इसकी जमा है। वो अल्फ़ाज़ जो बामायने होते हैं जिसके जो मायने रखते हैं। अब कलमे की कितनी अक़साम है? 3 अक़साम है। एक है इस्म, फ़ेल और हर्फ़। इस्म, फ़ेल और हर्फ़। इस्म नाउन, फ़ेल वर्ब और हर्फ़ लेटर। आइए देखते हैं इनके बारे में। जैसे अभी मैंने अर्ज़ किया कलमा 3 तरह के हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ़। पहले हर्फ़ को देख लेते हैं। हर्फ़ अकेले में ऐसा कलमा है हर्फ़, ऐसा लफ्ज़ है जो अकेले में अपना मफ़हूम वाज़ेह नहीं करता, जैसे पर, से, मैं या और। तो कैसे पता चलेगा? हम जिस तरह से अगर हम बोले और, इसका कोई मफ़हूम समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हर्फ़ क्या करता है कि अपने माबाद या माक़बल कोई ना कोई और अल्फ़ाज़ लेकर आता है। या तो 2 इस्म होंगे या 2 फ़ेल और इस्म होगा या 2 जुमलों का जोड़ता है जैसा और जोड़ता है। वाव! हर्फ़ अतफ़ अगर हो। तो फिर होता है जैसे कुर्सी पर किताब है। कुर्सी और किताब के दरमियान पर आ गया, जो कि हर्फ़ है। अब उसका मफ़हूम समझ आता है, वरना खाली अगर हम पर कहें तो हमको उसका कोई मफ़हूम समझ नहीं आएगा। आगे देखते हैं इस्म और फ़ेल। इस्म और फ़ेल दोनों ऐसे कलमात हैं जो अकेले में मफ़हूम देते हैं। फिर दोनों में फ़र्क क्या है? इस्म अकेले में मफ़हूम देता है मगर इसमें ज़माना नहीं होता और फ़ेल अकेले में मफ़हूम देता है मगर इसमें ज़माना होता है। फिर से हम वापस दोहराते हैं, इस्म ऐसा कलमा है जो अकेले में मफ़हूम देता है, इसमें ज़माना नहीं होता है, जैसे ज़ैद, कुर्सी, खाना वगैरह। आइए देखते हैं फ़ेल। फ़ेल ऐसा कलमा होता है जो अकेले में मफ़हूम देता है, बिल्कुल इस्म की तरह। मगर बरअक्स इस्म के इसमें ज़माना होता है, जैसे खाया, खाता है, खाएगा। जैसे इंग्लिश में प्रेज़ेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस। उर्दू में माज़ी, हाल या मुस्तक़बिल। आइए देखते हैं हर्फ़ को फिर से। हर्फ़ वो कलमा है जो अकेले में मफ़हूम वाज़ेह नहीं करता, बल्कि उसको सहारा लेना पड़ता है किसी और कोई और अल्फ़ाज़ से। जैसे हमने बताया कलमे की कितनी अक़साम है? 3 इस्म, फ़ेल और हर्फ़। चलिए अब इस्म से हम शुरू करते हैं। इस्म क्या है? इस्म ऐसा कलमा है जो कि नाम होता है किसी शख़्स का, किसी जगह का, किसी चीज़ का, किसी काम का या किसी सिफ़त का। इंग्लिश में पढ़ते हुए आए हैं, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग या वर्क। किसी भी शख़्स का नाम जैसे फ़ातिमा है, सुरैया है, वग़ैरह-वग़ैरह। जगह के नाम मक्का, पाकिस्तान, मिस्र। किसी चीज़ का नाम जैसे कुर्सी, मेज़, आसमान, ज़मीन, किसी भी जिन्स का नाम। काम का नाम खाना, पीना,
اڑنا، اٹھنا، بیٹھنا، سونا۔ اب دیکھیے یہ جو کام کے نام ہے اس میں زمانہ نہیں ہے، اس کی اردو ترجمہ جب ہوتا ہے تو اس میں نا آتا ہے، کھانا، بیٹھنا، اٹھنا، اور اس کام کے نام کو ہم آگے پڑھیں گے، اس کو مصدر بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی صفت، نیلا، خوبصورت، چھوٹا، سچا، تو یہ جو جتنی صفات ہیں جن کے صفات کے نام ہیں وہ بھی ناؤن میں اسم میں آ جاتے ہیں۔ اب اگر ہم کو پہچاننا ہو کہ اسم کسی ایک آیت میں اسم ہے، کوئی لفظ اسم ہے یا فعل ہے اور اس کے ہم کو معنی بھی نہیں آتے ہیں، صرف اس کو اگر دیکھ کر پہچاننا ہے تو اس کی جو پہچان ہے اسم کی، اس کی جو خاص پہچان ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی لفظ کے آخر میں تنوین آ جائے، جیسے کتابن، یا پھر کسی لفظ سے پہلے الف لام آ جائے جیسے الکتابو، یا کسی لفظ کے آخر میں تا مربوطہ اگر ہو جیسے مسلمتن، تو جب یہ تین سائنس میں سے کوئی ایک آ جائے، تنوین ہو یا الف لام ہو یا تا مربوطہ ہو، تو وہ فعل نہیں ہو سکتا، وہ ہونا نہ ہونا اسم ہی ہوگا۔ تو یہ اسم کی خاص پہچان۔ اس کے علاوہ بھی اسم ہوتے ہیں، لیکن جب جس لفظ میں تنوین آ جائے یا الف لام آ جائے یا تا مربوطہ آ جائے تو وہ اسم ہی ہوگا۔ اب کسی اسم کو انالائز کرنے کے لیے، اس کو فردر اس کو دیکھنے کے لیے ہم اس کے پہلو دیکھتے ہیں۔ اسم کے چار پہلو ہوتے ہیں اور جو ہم انگلش لینگویج میں بھی اور اردو میں بھی ہم دیکھتے ہیں، جیسے وسط۔ وسط میں کیا آ جاتا ہے کہ کوئی چیز عام ہے یا خاص ہے۔ اردو میں ہم کہتے ہیں نا یہ عام چیز ہے یا کوئی خاص چیز ہے۔ کوئی بھی چیز ہے، جیسے کوئی کتاب ہے، یہ کوئی جانور ہے، یہ کوئی درخت ہے، کوئی پتا ہے، یہ کچھ بھی ہے۔ کوئی بھی لفظ جیسے کچھ، کوئی، اس طرح کی عام چیزوں میں لفظ آ جاتا ہے۔ یا پھر خاص ہوتا ہے، ایک خاص کتاب یا ایک خاص جانور۔ انگلش میں بھی ہوتا ہے کامن ناؤن، پراپر ناؤن۔ تو جو عام چیز ہوتی ہے اس کو نکرہ بولتے ہیں، اور جو خاص ہوتی ہے اس کو معرفہ بولتے ہیں۔ اب آئیے عدد کی طرف۔ عدد انگلش میں بھی واحد، انگلش میں بھی سنگولر، پلورل، اردو میں واحد، جمع۔ عربک میں ان دو عدد کے علاوہ ایک اور عدد آتا ہے، اس کو کہتے ہیں تثنیہ۔ واحد ایک، تثنیہ دو، اور جمع دو سے زیادہ۔ ہم ان کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے آگے، ابھی صرف اس کا ریویو کریں۔ جنس انگلش لینگویج میں بھی اور اردو میں بھی ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں۔ اردو میں بولتے ہیں مذکر، مؤنث، یا مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا۔ سیدھا انگلش میں جینڈر، میسکولن، فیمینن۔ اسی طرح عربی میں بھی جنس مذکر ہوگی یا مؤنث ہوگی۔ اب اعرابی حالت دیکھتی ہے جو کہ ہمارے انگلش اور اردو لینگویج میں نہیں ہے، یہ عربک لینگویج کا ایک خاص ہے، اعراب، کسی لفظ کو عربی بنانا۔ اعرابی حالت، اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ کسی بھی لفظ کے آخری حرف پہ یا آخر میں جو تبدیلی آتی ہے، چاہے وہ حرکت میں تبدیلی آئے یا لفظ حرف سے کوئی تبدیلی آئے، تو اس تبدیلی کو اعرابی حالت بولتے ہیں۔ وہ تین ہی ہوتی اسم میں، یا تو رفعی ہوگی یا نصبی ہوگی یا جری ہوگی، ان تین کے علاوہ نہیں ہو سکتی، اور تینوں میں سے ایک ہونا ضروری ہے۔ ہم اس کا ڈیٹیل میں پڑھیں گے، اس کی بہت اہمیت ہے۔ بعض الفاظ جو اردو میں بولے جاتے ہیں وہ عربک میں نہیں ہے، اور وہ صرف اعرابی حالت سے پہچانے جاتے ہیں۔ چلیے اب ہم اسم کو فردر ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں وسط کے حساب سے۔ ہم نے جیسے ابھی عرض کیا، اسم وسط کے اعتبار سے یا تو نکرہ ہوگا یا معرفہ ہوگا۔ نکرہ کے کیا مطلب ہے؟ عام چیزوں کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے، اور اس کی خاص پہچان کیا ہے کہ اگر واحد ہوگا تو اس پہ تنوین ہوگی، اور اگر تثنیہ ہوگا یا جمع ہوگا تو وہ تھوڑے
چینجز آئیں گے اس کے اعرابی حالت میں، وہاں تنوین نہیں ہوتی، کیونکہ تثنیہ اور جمع کے صیغوں میں تو چینج آتا ہے اور اس میں تنوین نہیں ہوتی۔ تو اب ہم کیسے پہچانیں گے کہ وہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے یا نکرہ نہیں ہے؟ تو ہم جب اس کا اور مطالعہ کریں گے عدد کا، تو پھر ہم وہاں پر آپ کو بتائیں گے۔ بس اتنا ابھی آپ کو اتنا معلوم ہو جائے تو کافی ہے کہ عام چیزوں کے لیے جو کہ نکرہ ہوتا ہے اس میں تنوین آتی ہے واحد میں، ٹھیک ہے۔ معرفہ لفظ عرفت سے ہے، عرف سے ہے، پہچان سے ہے، یعنی پراپر ناؤن، کوئی خاص چیزوں کے لیے آتا ہے۔ اس میں اس کے 5 کیٹیگریز ہیں، 5 اقسام ہیں۔ اسم علم، معرفہ باللام، ضمیر، اسم اشارہ اور اسم موصول۔ اسم علم، نام، علم جھنڈے کو بولتے ہیں، کوئی ملک اس نے جھنڈے سے پہچانا جاتا ہے، نشانی ہوتی ہے وہ اس کی۔ تو کسی کا بھی نام جو ہے وہ اپنے نام سے پہچانا جاتا ہے، اسے معرفت ہوتی ہے، اس کو اسم علم بولتے ہیں۔ معرفہ باللام، الف لام اگر لگ جائے، جیسے میں نے بتایا تھا بعض اسم میں الف لام لگا ہوتا ہے، اس کو معرفہ باللام بولتے ہیں، اور اس سے جو ہے عام سے وہ خاص بن جاتا ہے۔ ضمیر، انگلش میں اس کو پروناؤنس بولتے ہیں، جو کہ ناؤن کی جگہ استعمال ہوتا ہے، اسم کی جگہ ضمیر استعمال ہو سکتا ہے۔ پھر اسم اشارہ، ایسے اسما جو اشارہ کرتے ہیں، جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں یہ وہ، انگلش میں بولتے ہیں دس دیٹ۔ پھر اس میں موصول جو کہ کنیکٹ کرتا ہے، جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں جنہوں نے یہ کام کیا یا جس نے یہ کام کیا، اور انگلش میں بولتے ہیں who did this یا which one did this۔ تو جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ ہم جب آگے جیسے جیسے جاتے جائیں گے ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھتے جائیں گے۔ چلیے ہم دیکھ رہے تھے اسم اور وصف کے حساب سے ہم نے کہا نکرہ۔ نکرہ کا کیا مطلب ہے کہ یہ عام چیزوں کے لیے نکرہ کا ورڈ یوز ہوتا ہے، یعنی کامن ناؤن۔ اس کی پہچان کیا ہے کہ واحد میں یہ تنوین آتی ہے اس میں، جیسے بیتن، بیت کیا ہے گھر، بیتن تو کوئی گھر، نکرہ ہے عام ہے تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی گھر۔ اب اس میں 2 پیش ہیں، تنوین ہے، بیتن وہی 2 گھر، 2 گھر نہیں، بیتن اس میں تنوین ہے، 2 زبر آگے ہیں، یہ اس کا بھی وہی مطلب ہے، کوئی گھر، کیونکہ نکرہ ہے، عام گھر ہے کوئی۔ بیتن یہ بھی گھر ہے، کوئی عام گھر ہے، اس میں 2 زیر آگے۔ اب دیکھیے لفظ تو ایک ہی ہے، بیت، تنوین آ گئی ہے، ایک میں 2 پیش ہے، ایک میں 2 زبر ہے، ایک میں 2 زیر ہے۔ اب ان تینوں میں کیا فرق ہے؟ جبکہ مطلب تو ایک گھر ہے، کوئی خاص گھر ہے، کوئی عام گھر ہے تو کوئی گھر ہے۔ تو اب ہم آگے جب اعرابی حالت دیکھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ اس کے مطلب میں کس طرح سے چینجز آتے ہیں۔ رفعی حالت جو کہ 2 پیش ہوتے ہیں، نصبی حالت جو کہ 2 زبر ہوتے ہیں، اور جری حالت جو کہ زیر ہوتے ہیں، چاہے ایک حرکت ہو یا 2 حرکت ایز اے تنوین فارم میں آ جائے، تو اس سے بہت فرق پڑ جاتا ہے۔ انشاءاللہ جب ہم آگے کریں گے تو اس کا مطلب سمجھیں گے، مگر ابھی فی الحال اس وقت جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں اسم وصف کے حساب سے نکرہ ہے، اور اس کی پہچان تنوین ہے، اور یہ عام چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور تنوین کس میں آتی ہے؟ واحد میں آتی ہے۔ چلیے مثالیں دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او یکون لک بیت من زخرف، یا تمہارے لیے کوئی سونے کا گھر ہو۔ اب یہاں دیکھیے بیتن آ گیا ہے، یہاں پہ تنوین ہے، ڈزنٹ میٹر 2 زبر ہوں، 2 زیر ہوں، 2 پیش ہوں، تنوین ہوگی تو کیا ہوگا؟ اسم ہوگا، اور اسم کون سا وسط کے حساب سے ہوگا؟ نکرہ ہوگا، یعنی کہ کوئی گھر، کوئی خاص گھر نہیں، عام گھر، کوئی گھر۔ پھر ایک اور ورڈ آ رہا ہے من زخرفن۔ اب زخرفن تنوین ہے، اگین 2 زیر ہے، اگین میں نے بولا چاہے 2 پیش ہوں، 2 زیر ہوں، 2 زبر ہوں۔
وسط کے حساب سے وہ اسم، ایک تو اسم ہوگا اور تنوین ہے تو عام ہوگا اور نکرہ کہلاتا ہے. چل نیکسٹ دیکھتے ہیں مثال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فی بیت. اب آگے بیتن، دو زیر آگے مگر تنوین ہے تو یہ اسم ہوا نمبر 1. نمبر 2 کون سا اسم ہے وسط کے حساب سے؟ عام اسم ہے، نکرہ ہے. تو کیا ہوگا؟ میں گھر میں کوئی گھر میں ہوں. اسم ہے، نکرہ ہے اور اس کی جو اعرابی حالت ہے دو زیر ہیں، جری حالت ہے اور واحد ہے. اوپر ہم نے دیکھا تھا دو پیش تھے. اس اعرابی حالت کو ہم رفعی حالت بولتے ہیں، لیکن ابھی ہم وہ پڑھ نہیں رہے ہیں تو میں آپ کو کنفیوز نہیں کرنا چاہ رہی ہوں. صرف ہم تنوین دیکھ رہے ہیں اور تنوین نشانی ہے اسم کی، اور اسم کی بھی کون سی وسط کے حساب سے؟ نکرہ کی، جو کہ عام چیزوں کے لیے یوز ہوتا ہے. اس کے بعد آتے ہیں اندر ایک مثال سورہ تحریم کی آیت نمبر 11. رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ. اب دیکھیے بیتن ہے، تنوین ہے، دو زبر ہے، یہ اسم ہے، تنوین ہے، اس میں نکرہ ہے، عام چیزوں کے لیے ہے، اور اس میں دو زبر ہے جس کے اعرابی حالت نسبی حالت ہے. اس پہ ابھی آپ اتنا مت پونڈر کریں، ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے، وہ جب پڑھیں گے جب ہم بتائیں گے. ابھی فی الحال اتنا جاننا ضروری ہے کہ تنوین ہے تو اسم کی نشانی ہے، اسم ہوگا اور وسط کے حساب سے نکرہ ہوگا، جس کا مطلب ہے کہ کوئی عام چیز. تو اے پروردگار میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں معرفہ کی طرف. معرفہ وسط کے حساب سے دوسرا کائن کیا تھا؟ معرفہ یعنی پراپر ناؤن. اب پراپر ناؤن کے بھی 5 کیٹیگریز ہیں. جیسے ہم نے بتایا اس میں علم، اس میں کوئی بھی نام آ جائے. اس میں معرفہ باللام، جس میں الف لام لگ جائے. پھر ضمیر جو کہ پروناؤنس ہوتی ہے، جیسے ہوا، انتا. اس میں اشارہ، ہاذا، تلکا. اس میں موصول، الذی، من وغیرہ. چلیے ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں. آج ہم جو ہے صرف 2 کریں گے اس کی کیٹیگریز، باقی ہم نیکسٹ لیسن میں کریں گے. اس میں علم دیکھتے ہیں جو کہ اسم ہے، وسط کے اعتبار سے معرفہ ہے، اور معرفہ کی کیٹیگری کون سی؟ اس میں علم. تو اس میں علم کیا؟ جیسے میں نے کہا کسی بھی چیز کا، کسی بھی شخص کا، کسی بھی جگہ کا نام جو ہے پراپر نام ہو، اس سے اس کی معرفت ہو، وہ اس کا نشانی ہو، وہ اس کا جھنڈا ہو، اس سے پہچانا جائے. جیسے ما زید بعالم، زید نام ہے. ما انا ابراہیم بل انا محمود، ابراہیم نام ہے، محمود نام ہے. محمد الرسول اللہ، محمد نام ہے. اب دیکھیے یہ نام سارے نام ہیں، نام سے پہچانے جاتے ہیں. یہ اس میں علم ہے، یہ معرفہ ہے، یہ پراپر نام ہے. ٹھیک ہے. مگر ایک بات دیکھیے، ہم نے کہا تھا کہ نکرہ کی پہچان ہے عام چیز کی تنوین. مگر یہاں پر دیکھیے زیدن پہ تنوین ہے، محمودن پہ تنوین ہے، محمدن پہ تنوین ہے. تو نام اس میں علم میں تنوین آ سکتی ہے، کبھی آتی ہے کبھی نہیں آتی ہے. تو ایز لانگ ایز یہ نام ہوگا تو یہ ایون دو کہ اس کے اوپر تنوین ہوگی، ہم اس کو نکرہ نہیں کہیں گے. یہ نام ہے، اس سے معرفت ہوتی ہے، یہ اس میں علم ہے. یہ معرفہ ہوگی، یہ اسم ہوگا، یہ پراپر ناؤن ہے. فرق نہیں پڑتا کہ اس میں تنوین ہو یا نہ ہو. نام ہوگا تنوین کے ساتھ یا بغیر تنوین کے تو یہ اس میں علم ہوگا اور معرفہ ہوگا. ٹھیک ہے. دیکھتے ہیں ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 136. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب واسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون. اب دیکھیے جو میں نے ریڈ سرکل کیے، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوبہ، موسیٰ، عیسیٰ، یہ سارے نام ہیں. یہ سارے نام معرفہ ہیں، اسم ہے، اس میں معرفہ ہے. اور معرفہ کی کون سی کیٹیگری ہے؟ اس میں علم. اب ہم آتے ہیں اس میں معرفہ کی
اس میں معرفہ کی دوسری کیٹیگری میں اسم معرفہ باللام، یہ بھی پراپر ناؤن ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، کسی بھی لفظ سے پہلے الف لام ہو۔ ہم نے ویسے بھی پڑھا تھا کہ اسم کسی بھی لفظ سے پہلے الف لام آ جائے تو وہ اسم کی نشانی ہے، اور الف لام آ جائے تو خاص کون سے اسم کی نشانی ہوگی؟ اب ہم پڑھ رہے ہیں اسم معرفہ باللام کی، جو کہ معرفہ کی نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں، جب الف لام لگ جاتا ہے کسی عام نام پہ، کسی عام چیز کے نام پہ، تو وہ اس کو خاص کر دیتے ہیں۔ جیسے کتابن تھا، کوئی کتاب، کوئی عام کتاب، ٹھیک ہے، کیونکہ تنوین ہے، نکرہ ہے۔ اب اس میں ہم نے الف لام لگا دیا تو کیا بن گیا؟ الکتابو۔ اب کیا ہو گیا؟ ایک خاص کتاب ہو گئی۔ جیسے انگلش میں کتابن کا میننگ ہے اے بک، اور الکتابو کے میننگ ہے دا بک، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ کسی بھی لفظ میں الف لام اور تنوین ایک ہی لفظ میں ساتھ نہیں آ سکتے۔ اب دیکھیے کتابن میں تنوین ہے، ہم نے اس میں الف لام ایڈ کیا تو الکتابو ہو گیا، الکتابن نہیں ہوا۔ تو تنوین اور الف لام ایک ہی لفظ میں ساتھ نہیں آئیں گے، یا تو الف لام لگا ہوگا یا تنوین لگی ہوگی، ٹھیک ہے۔ مثال دیکھتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 258۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اب دیکھیے جو سرکل کیا میں نے، الظلمات میں الف لام لگا ہے ظلمات پہ، تو یہ کیا ہو گیا؟ الف لام ہے تو ایک تو اسم کی پہچان ہے، اور دوسرا ہم نے ابھی پڑھا کہ معرفہ کی پہچان ہے اسپیشلی، اور معرفہ کی کون سی کیٹیگری ہے، کون سی قسم ہے؟ معرفہ باللام۔ تو یہ کیا ہوا؟ معرفہ باللام، ٹھیک ہے۔ اسی طرح النور دیکھیے، نور کے آگے الف لام لگا ہوا ہے، تو یہ بھی اسم ہے۔ کون سا اسم ہے؟ معرفہ ہے، اور معرفہ کے بھی کون سا کائنڈ ہے؟ معرفہ باللام۔ ایک اور مثال دیکھ لیتے سورہ یاسین کی آیت نمبر 40۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَاللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ اب دیکھیے جو میں نے سرکل کیے، الشمس الف لام لگا ہوا ہے، القمر الف لام لگا ہوا ہے، اللیل الف لام لگا ہوا ہے، النہار الف لام لگا ہوا ہے۔ تو یہ سارے جو ہیں نمبر 1 اسم ہے کہ الف لام لگا ہوا ہے، اور اسم کی کون سی کائنڈ ہے؟ معرفہ ہے، اور معرفہ کی کون سی قسم ہے؟ معرفہ باللام۔ تو یہ خاص بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے یہاں ہمارا یہاں پہ سبق ختم ہوا، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، ہم سے جو بھی غلطی ہوئی ہے اس کو معاف کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔